Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. फरमाया वो मुजाहिद जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए निकला हुआ, अल्लाह तो चाह रहे हैं कि पहले ही जमीन पर अल्लाह का निजाम आए और जुल्म खत्म हो, तो तू जुल्म की आवाज के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो जो काम अल्लाह चाहते हैं वही तू भी कर रहा है. और तीसरा फरमाया वो शख्स जो बुराई से बचने के लिए निकाह करना चाहता हो, अल्लाह तो चाहते हैं जिना सोसाइटी से खत्म हो, तू भी ना करे जिना, तो तू वही कर रहा है जो अल्लाह चाहता है, इसलिए तू पैसे कमा रहा है, तो उसकी मदद अल्लाह ने अपने जिम्मे लाजिम की. इसलिए उलमा ने लिखा है जो निकाह करना चाहता हो उसकी भी मदद करो, क्योंकि तुम उसकी मदद करोगे तुम गोया अल्लाह की मदद कर रहे हो, क्योंकि अल्लाह जो चाह रहा है तुम अल्लाह को अल्लाह के काम में हाथ बटा रहे हो. अल्लाह के काम में कोई नहीं हाथ बटा सकते, मजाजन हमें समझाया गया, वो काम कर रहे हो जिससे अल्लाह क्या हो रहा है, खुश हो रहा है. समझते हो कि नहीं समझते? तो इसलिए सुबह पढ़ाई करो, शाम को क्या करो. अब तो इतने कमाने के जरिए, फ्रीलांसिंग के जरिए कितने काम हो रहे हैं, कितनी बिजनेस में आसानियां पैदा हो गई हैं, इतना कुछ है कि जहां आबादी हो वहां कोई भूख से नहीं मरता. तो जब आप ये काम करोगे तो फिर क्या होगा, ऐसा नहीं कि डिफेंस के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, ना 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 ना. जब आपकी टमाटर की पहली रेडी होगी तो पता है किसका रिश्ता आएगा? उसका रिश्ता आएगा जिसका खुद अपना टमाटर की रेडी है, वो अपनी बेटी आपको दे देगा कि मेरा भी टमाटर का काम है, मैं एक रेडी में अपनी 6 बेटियों को खिला रहा हूं, तो ये एक रेडी में मेरी एक बेटी को नहीं खिला सकता, तो टमाटर वाला अपनी बेटी आपको दे देगा. ये आपकी पहली शादी होगी. उसके बाद फिर आपका काम हमेशा टमाटर वाले, ये थोड़ी कि 20 साल पहले जो एक रेडी लगाता था आज भी एक लगा रहा है, जो 20 साल पहले एक रेडी लगाता था अब उसकी सब्जी मंडी में, वो आड़ती होते हैं ना, आड़ती मैंने खुद देखे हैं, हवाई बात नहीं कर रहा. हमारे महल्ले में एक सब्जी वाला सुबह शाम रेडी से सब्जी बेचता था, उसके बाद उसने एक दुकान बनाई, उसके बाद करोड़ों रुपए का बिजनेस है. एक आदमी को हमने देखा छोटे मोटे स्क्रैप का काम करता है, फिर उसने बढ़ाया, आज उसका करोड़ों रुपए का बिजनेस है. बिजनेस में अल्लाह ने बरकत रखी है, तो हमेशा एक रेडी पे थोड़ी रहोगे. हाँ, एक रेडी पे जब रहोगे जब गर्लफ्रेंड रखी आपने, क्योंकि जितना टमाटर के पैसे बचेंगे सारे गर्लफ्रेंड पे खर्च हो जाएंगे आपके. तो मेरे भाई फिर क्या होगा, तो वो बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, इस दौरान आपके बच्चे भी होते चले जाएंगे, तो बेटा जैसे ही बड़ा होगा वो भी टमाटर में आपके साथ आ जाएगा. समझता है बात को? ऐसे भी जितनी मैं बातें कर रहा हूं सबकी मिसालें देखी मेरे पास मौजूद हैं. हमारे एक दोस्त चमन में, उनका छोटा सा ठिया था, उनके बेटे ने मुझे बताया कि मेरे अब्बा का छोटा सा ठिया था. कह रहे अब्बा ने शादियां भी की, शादी हुई, दूसरी शादी, उन्होंने कहा अल्लाह पे तवक्कुल, बेटे भी होते रहे बेटियां भी होती रहीं. उनके 16 बेटे 16 बेटियां, 32, 3 बीवियां. तो कह रहे हैं बेटे जैसे जैसे बड़े हुए ना, इस खोखे में अब्बा के साथ शरीक होते होते बिजनेस को बढ़ाते रहे. अब दुबई में करोड़ों रुपए का बिजनेस है उनका. नहीं आई बात मेरा ख्याल है, क्योंकि बेटा जिस तरह से बिजनेस में आपका साथ देता है ना, मुलाजिम तो खुद खा जाता है बिजनेस को, बेटों को तो पता होता है हमारा ही है भाई, इसलिए वो सही तरीके से उसमें काम करते हैं. तो इसलिए मेरे भाई आपने टमाटर की रेडी लगा ली, टमाटर तो मैं एक मिसाल दे रहा हूं, कुछ और लगा लो, आप गुटके की दुकान नहीं खोलने लेना बस. तो अब क्या होगा, फिर आपके बच्चे भी होंगे, अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह खिलाता है अल्लाह पिलाता है. तो बेटियां भी होंगे, बेटी होती वाले होती उसकी शादी करो, और बेटे होंगे तो आपके साथ बिजनेस में शरीक होते चले जाएंगे, और आपका वैसे भी बिजनेस एक टमाटर पे नहीं रहेगा, बढ़ चुका होगा. उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, उसके बाद फिर आपके हाथ दौलत की रेल पेल इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगी. फिर आप करो एक और शादी. आप कह सकते हो अब तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, ना ना ना, उससे पहले ही हो जाएगा इंशाअल्लाह ये सब कुछ. और चूंकि टाइम पे आपकी शादी हो चुकी थी, लिहाजा आप सेक्सुअली वीक भी नहीं होगे, क्योंकि टाइम पे शादी हो चुकी थी ना. तो ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही, तो वो चूंकि कमजोर वो होता है जिसकी ये कुव्वत इस्तेमाल ही नहीं हो रही होती, या कहीं और गलत इस्तेमाल हो रही होती है, वो मेंटली कमजोर होता है. फिर जिस्मानी तौर पर तो ये हैंड प्रैक्टिस वगैरह से कोई कमजोरी नहीं आती, लेकिन दिमाग के साथ खेल रहे होते हो आप. इसमें क्या खराबियां हैं वो अभी मेरा टॉपिक नहीं है, कि ये जो हाथ से लोग अपने आप को फारिग करते हैं इसमें क्या क्या खराबियां हैं. डॉक्टर तो एक फिजिकली रिपोर्ट पेश कर देगा, कोई खून की कमी नहीं भाई, इतना नहीं है, इतना सादा नहीं. लूत अलैहिस्सलाम की कौम लड़कों से बदफेली की आदत थी, लेकिन नामर्द हो चुकी थी, पता है आपको. उनका भी फिजिकल टेस्ट करवाते तो कोई खराबी नहीं थी, सारे हार्मोन्स बराबर थे. लेकिन जब उनसे कहा गया निकाह करो तो उन्होंने कहा मैं औरत में रगबत ही नहीं है. तो यही तो मर्दाना कमजोरी है कि जहां रगबत होनी चाहिए वो रगबत रही नहीं है. तो जो हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, क्योंकि एक चीज पे उनका दिमाग सेट हो चुका होता है, तो उनको वो भरपूर फायदा नहीं होता जो इस बीमारी से बचे हुए हैं. तो खैर अब क्या है मेरे भाई, आप तो अल्लाह ताला मदद करेगा, फिर जब अल्लाह दौलत देगा तो एक अच्छे बहुत ऊंचे खानदान में कर लेना, क्या ख्याल है. फिर और देगा तो एक और कर लेना, फिर और देगा तो उसके बाद आप भी तो एक हद तक ही हो ना, उसके बाद आप में भी तो एक इतनी भी नहीं है कि आप सारी दुनिया में आप अकेले ही आदमी पैदा हुए हो. क्या ख्याल है भाई, हर ताकत अल्लाह ने इंसान में महदूद रखी है. तो ये काम करें आप. लेकिन अगर पढ़ाई के चक्कर में शादी को डिले किया तो फिर इसकी कोई इंतहा नहीं है. पढ़ाई की तो देखो, मैंने तो ज्यादा पढ़ा ही शादी के बाद है, क्योंकि दरस निज़ामी तो हमने पढ़ लिया था शादी से पहले, लेकिन जो मौका मिलता है ना टीचिंग का, असल में तो एजुकेशन उस वक्त होती है जब वही किताबें हम तलबा को पढ़ाते हैं. जब हम खुद पढ़ते थे तो बाज़ दफ़ा ये होता था अबे गुजारो इम्तिहान में, इसके आने के चांस नहीं है. बात तालिब इल्म तो डंडी मार देता है, लेकिन जब तलबा को पढ़ाने के लिए हम बैठे उस वक्त मेरी शादी हो चुकी थी. मेरा जो तदरीस का पहला साल था, शादी भी मेरी उसी साल हुई है. जब मैं टीचर बना हूं ना, तो पहला दिन जो मेरा टीचिंग का था, मैं मैरिड था वो.
تو اس وقت اصل میں میرا امتحان شروع ہونا. طلبا کو پڑھانا ہے تو پھر تو اسٹڈی لازمی کرنی پڑتی ہے انسان کو, اور ہر سبق کی اسٹڈی صحیح طرح سے کرنی پڑتی ہے. تو اصل تو محنت اس وقت شروع ہوئی جب ہماری شادی ہو چکی تھی, لیکن ہم نے پڑھایا الحمدللہ, پڑھا رہے ہیں اس وقت سے, ریسرچ کا کام کیا, تحقیقی کام کیا, بیانات کیے, دنیا میں ٹریولنگ بھی ہو رہی ہے, حج بھی ہو گیا, عمرے بھی ہو رہے, سارے کام, مرغیاں بھی پل رہی ہیں, بکریاں بھی پل رہی ہیں. پیسے میرے پاس نہیں ہوتے تھے, پیسے بھی آنا شروع ہو گئے. اچھا آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں یوٹیوب تو آیا ہے نا, اس سے پہلے میں کیا کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد ہوتی ہے کہ آپ, قرآن کہتا ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہوگا. میں نے 20 کاروبار کیے ہوں گے, جس کاروبار میں مجھے لگتا تھا کہ کچھ نہیں ملے گا وہاں سے ملا, جس میں لگتا تھا یہیں سے سب کچھ ملے گا وہاں ڈوب گیا. لیکن گھر چلتے رہے الحمدللہ, ٹھیک ہے نا, گھر کیا ہوتے رہے ہیں, چلتے ہی رہے, بچے بھی آتے رہے مارکیٹ میں, گھر بھی چلتے رہے. اور میرے بھائی تو آپ اللہ پہ اعتماد کرو, اللہ پہ کیا کرو, توکل کرو, کہیں اونچ نیچ آ جائے تو صبر کرو. وہ تو کماروں میں بھی آتی ہے کہ نہیں آتی, کتنے کمارے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, جیب میں گٹکے کے پیسے نہیں ہیں, تو وہ بھی تو ٹینشن ہے. تو کبھی تو شادی کے بعد بھی آ سکتی ہے, وہ تو اللہ کے ہاتھ میں, اللہ چاہے گا تو شادی کے بعد ٹینشن دے گا, نہیں چاہے گا تو نہ بعد میں دے گا نہ پہلے دے گا. بس ایک آیت قرآن کی یاد رکھو, اللہ سورہ نور میں کہتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, نکاح کرو فقیر ہو کے اللہ غنی کر دے گا, بس چھوڑ دو اللہ کے یہاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات, اللہ پہ ڈال دو, ورنہ اسی طرح مرے رہو سڑے رہو. پھر اپنے بچوں کو بھی روکتے ہیں شادی سے, یہ بھی پڑھے گا, تو دادا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں, نانا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں. خوشیاں نہیں دیکھ, خالی پڑھائی تھوڑی ہے میرے بھائی سب کچھ. انگریز میں بڑے بڑے سائنسدان ہیں, جاپان سے زیادہ تھوڑی پڑھ سکتے ہو. حال دیکھو بیچاروں کا کیا ہو گیا, جو پڑھے لکھے ہیں ان کی بھی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. اکیلے تنہائی, رینٹے بندہ آتا ہے ان کی بوڑھے سے بات کر کے تنہائی دور کرتا ہے. تو سب کچھ پڑھائی نہیں ہے میرے بھائی, نیچرل لائف کی طرف آؤ. دوسرا سوال مفتی صاحب, جتنی بدماش تنظیمیں ہیں وہ تو اپنے حق یا جیت کے لیے جان تک کی پرواہ نہیں کرتے, بس ایک دیندار لوگ ہی رہیں گے جنہیں دین و دنیا والا جتنا ذلیل کر دیا, حق چھینوں بڑوں کو گالیاں دیتی ہیں, اپنی جان ہیں. اقرار حسن نے جو کام کیا وہ اسٹائل علماء کیوں نہیں کرتے؟ ابے بھائی یہ ایک بہت بڑی ٹینشن ہے, ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں اقرار الحسن نے جو کام کیا وہ علماء نے کیوں نہیں کیا. اگر یہ تو پھر سوال ہے, بعض کام علماء کر رہے ہیں وہ اقرار الحسن نے کیوں نہیں کیا. ہمارے ایک استاذ بڑی پیاری بات کہتے ہیں, ہم لوگ نیگیٹو بہت سوچتے ہیں, جو اچھا کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرو, اس کو بنیاد بنا کے دوسروں کو برا بولو مت کہو. ایک آدمی نے کہا نا مفتی صاحب آپ 4 شادیوں میں بیان کرتے ہو, حضرت مفتی تقی صاحب تو آپ کے بڑے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے جو ہم نہیں کر رہے بھائی. وہ بہت سارے ایسے, اتنا بڑا ادارہ وہ دارالعلوم کرنگی, اتنی خوبصورت ادارہ ہے وہ, جاؤ خدا کی قسم بانچیں کھل جاتی ہیں انسان کی. میں تو نہیں چلا سکتا ایسا ادارہ, میں تو اس کے 10واں حصہ بھی نہیں چلا سکتا. تو یہ جو منفی سوچ ہے نا, ہر وقت دوسروں کے کیڑے نکالنا بیٹھ کے, یہ بہت غلط عادت ہے. اور یہ ہمارے اسکالرز نے ہمیں اس کام پہ ڈالا ہے, کیڑے نکالتے رہو, وہ یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا. سیاستدانوں نے بھی ہمیں اس پہ ڈال دیا ہے, مولوی یہ نہیں کر رہے, مولوی یہ نہیں کر رہے. بھائی جان آپ کے پاس کوئی پیکج ہے آپ دے دو لوگوں کو, مولوی بھی کرنا شروع کر دیں گے. وہ پیکج تو دو نا. ایک اسکالر ہے وہ مولوی یہ نہیں کر رہے, مولوی یہ نہیں کر رہے, انقلاب نہیں لا رہے. آپ کیا لا رہے ہو؟ آپ بھی تو باتیں نہیں کر رہے ہو بیٹھ کے. کتنے لوگ ہیں فلسطین کے لیے مولوی یہ نہیں کر رہے, مولوی یہ نہیں کر رہے. بھائی مولوی اگر کچھ کر رہا ہوگا تمہیں بتا کے تھوڑی کرے گا, وہ آپ سے جو ہو رہا ہے وہ آپ کر لو, اپریشیٹ بھی کرو, میں نے یہ کیا لوگوں تم بھی یہ کر لو. تو اتنا ٹائم اپنی خوبیوں کو بیان کرنے میں نہیں لگتا جتنا دوسروں کی برائیوں میں لگ رہا ہے. جو اچھا کام کر رہا ہے اپریشیٹ کرو, ماشاءاللہ ویل ڈن. یہ نہیں کہو یہ کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا. یہاں جہاں آپ نے یہ کہا نا یہ نہیں کر رہا, تمہاری کھوپڑی میں نا گوبر بھرا ہوا ہے. اصل میں تم لوگوں کو سب کے خلاف کرنا چاہ رہے ہو. تو اقرار الحسن نے خاندانی کام کیا, بہت اچھی بات, اپریشیٹ کرو. یہ نہیں کہو مولوی یہ کیوں نہیں کر رہے, یہ پھر بہت لمبا پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو جو کام اچھا کر لیا اس میں کیا کیا, میں نے بھی تعریف ریکارڈ کروا دی. اقرار الحسن زندہ باد. شوف والی پھونکوں والی سرکار کی پھونک کیا کر دی اس نے, نکال دی, بہت اچھا کام کیا. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی رات کو اٹھا تہجد پڑھ رہا ہے, اللہ سے دعا مانگ رہا ہے, اے اللہ یہ سارے مزدور سو رہے ہیں, میں اکیلا تیرے سامنے اٹھ کے دعا مانگ رہا ہوں, میرے اس عمل کی لاج رکھ. اے اللہ میں نے بھی دن بھر مزدوری کی, میں بھی اتنا ہی تھکا تھا جتنا یہ تھکے ہیں, لیکن میں نے نیند قربان کی, انہوں نے قربان نہیں کی. دیکھ رہا ہے میرے اس عمل کی لاج رکھ. ایک مزدور نے منڈی نکالی کمبل سے, بولا کم بخت تو اپنی خوبیاں بیان کر, ہمیں ہماری غیبتیں کیوں کر رہا ہے اللہ کے سامنے. بالکل یہی اسٹائل ہے. جیسے وہ مشہور اسکالر حنفیوں, جب بھی کوئی مسئلہ پوچھو نا, حنفیوں نے یہ کیا ہوا ہے. ابے تم سے کوئی پوچھ رہا ہے حنفیوں نے, کہ تم جو سوال پوچھا اس کا جواب دے دو یار. تم تو جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا کیا کر دو, جواب دے دو. تم ہر بات گھما پھرا کے, اور کیا بھی نہیں ہوتا حنفیوں نے یہ ایویں. تو کسی کو حنفیوں سے ایسی چھڑ ہو گئی ہے, کسی سے چھڑ ہو گئی ہے. وہ یہ جو آج میرا پورا بیان ہوا نا, بغض ہو جائے تو ہر چیز گھما پھرا کے وہیں لے کے جاتے ہیں لوگ. تو مولویوں سے میرے بھائی چھڑ نہ کرو, کسی سے بھی چھڑ نہیں کرو یار, کیا ضرورت ہے. ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں, ان کا کلپ آیا بڑا اچھا, بڑی پیاری بات کی. اکثر وہ اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے دماغ کی ایک مخصوص کیپیسٹی ہے. جیسے کولر کی انہوں نے ایک مثال دی کہ کولر میں اگر آپ پانی ڈالیں گے تو ایک وقت تک بھرے گا نا, وہ مزید پانی ڈالیں گے تو کولر بھی ٹینشن میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو اس کا حل یہ کہ نلکا کھولو, کچھ پانی نکالو, پھر مزید کچھ پانی ڈالو. تو ہم بھی جو اسٹریس ہے نا ہمارے دماغ میں ایک حد تک تو ٹھیک ہے, حد سے زیادہ اسٹریس لینی ہے نا تو پرانی والی کو نکالنی پڑے گی.
تو نے کہا مزید آپ نے کوئی ٹینشن لینی ہے نا تو یہ تو سیاسی جھگڑے آج کل چل رہے ہیں یہ والی ٹینشن نکالو, پھر مزید کوئی ٹینشن لے کر آؤ. جو آج کل سیاسی جھگڑے نہیں چل رہے, پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ اسٹریس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری قومیں اللہ کی مخلوق ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ساری قومیں اللہ کی, اللہ چاہتا ہے کہ یہ قومیں آپس میں لڑیں, ماں باپ چاہتے ہیں کہ یہ میرے بھائی بیٹے آپس میں لڑیں کہ کالا ہے گورا ہے, تو اللہ بھی نہیں چاہتا کہ مہاجر پٹھان سے لڑے, پٹھان پنجابی سے لڑے, پنجابی سرائکی سے لڑے, کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. الخلق عیال اللہ, حدیث میں آتا ہے مخلوق ایسے جیسے اللہ کا خاندان, تو اللہ بھی نہیں چاہتے. جب آپ اس قوم پرستی پہ لڑ کے مرو گے تو اللہ کہتا ہے تو بری موت مرا ہے, تو میرے پاس تیرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں. اب اپنی قومی لیڈر سے اجر مانگ, قومی لیڈر سے اجر مانگ, وہ کچھ بھی نہیں دے گا آپ کو. وہ 4 دفعہ قبر پہ آ کے پھول چڑھائے گا, فاتحہ پڑھے گا, اس کے بعد بھول جائے گا. بڑے لوگوں نے ہٹلر کے لیے کتنے لوگوں نے جانے دی تھی نا, کیا کیا ہٹلر, خود بھی آخر میں گولی مار کے مرا ہے. اچھا میرے بھائی, میں ایک مدرسے میں مدرس لگا اور شروع میں یہ طے ہوا تھا کہ وہاں مستقل پڑھاؤں گا, اور اس وقت واقعی یہی نیت تھی. ابھی 1 سال پورا نہیں ہوا کہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے چھوڑنا چاہتا ہوں. کیا یہ جائز ہے؟ بھائی یہ میں مشورے نہیں دیتا, اب پتہ نہیں آپ کی کیا مجبوریاں ہیں. یہ تو مبہم لفظ ہے نا, جائز تو ہے, اگر کسی مجبوری سے چھوڑنا چاہ رہے ہو تو جائز ہے, لیکن چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چاہیے یہ میں نہیں بتا سکتا, یہ میں نہیں بتاؤں گا. ختم بھائی, دلیل پڑھ لو, دلیل اسپیڈ پڑھ لو, ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس. دلیل میں ضلع بنیر سے ملاقات کے لیے ادھر سائڈ پہ آ جائیں, یہ پشاور والے بھی بنیر والے بھی. مفتی صاحب ہمارے یونیورسٹیوں میں زیادہ تر استاذ لڑکیوں کو پرائیورٹی دیتے ہیں جبکہ بوائز کچھ نہیں, جبکہ کہا جاتا ہے کہ ٹیچر والدین کے برابر ہے. آج کل ٹیچر ٹھرکی ہوتے ہیں, والدین کے برابر نہیں ہوتے. لڑکیاں دیکھ کے بہت پگھلتے ہیں. سب ٹیچروں کی بات نہیں کر رہا بھائی, بہت اچھے بھی ہوتے ہیں اس میں, لیکن ٹیچروں کے لڑکیوں کے ساتھ سوری یار, آپ تو بہت اچھے ہو نا, میں سب کی بات کر ہی نہیں رہا نا, میں نے پہلے کہہ دیا بہت سے ٹیچر بہت اچھے ہیں الحمدللہ, پہلے ان کے کہنے سے پہلے میں نے کہہ دیا. لیکن ٹیچروں کی بڑی کمپلینز آ رہی ہیں لڑکیوں کے ساتھ. وہ جب لڑکیاں کو ٹیچروں لوگ استعمال کرتے ہیں نا, پھر وہ لڑکی ہمیں بتاتی ہے فون کر کے ہمارے پروفیسر صاحب اس سلسلے میں آئے تھے, اور اس سلسلے میں, کیونکہ ٹیچر آدمی پہلے ہوتا ہے, ٹیچر بعد میں ہوتا ہے. سب سے بڑی ٹیچر تو امہات المومنین ہے. قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ جب کوئی صحابی تم سے شرعی مسئلہ, آپ سے شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو فاسألوہن من وراء حجاب, پردے کے پیچھے سے پوچھو. اور امہات المومنین کو کہا گیا کہ آپ نے جواب جو دینا ہے تو آواز میں نرمی نہیں پیدا کرنی ہے, ٹو دا پوائنٹ جواب ہو بس. وہاں جب یہ حفاظت کی جا رہی ہے تو یونیورسٹیوں میں خام خواہ ایک فرض کر لیے ٹیچر چونکہ ہمارے باپ کی طرح ہیں, تو یہ لڑکیوں کو جوان ایک نمبر کے ٹھرکی پروفیسر یونیورسٹیوں میں پڑے ہوئے ہیں. سارے نہیں ہیں میں مانتا ہوں, لیکن بہت سے ٹھرکی, اور کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی ہیں. ایسے کیسز ہیں میرے پاس, 2 سال ٹیچر چھپ کے نکاح کیا اپنی شاگرد سے, 2 سال تک اس کو طبیعت سے استعمال کرتا رہا ہے, ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ماں باپ کہہ رہے ہیں ٹیچر ہیں, ایکچولی کیا ہے, تو تمہارے ماں باپ ہی سالے غیرت نہیں ہے. تو پھر جب شادی ہونے کا ٹائم آیا تو طلاق دے دی کہ چلو, وہ بھی نیک ٹیچر کی بات کر رہا ہوں, طلاق دے دی. اب وہ لڑکا سمجھ رہا ہے کنواری بیوی ہے, وہ کنواری مماری نہیں ہوتی بعض دفعہ. اب ایسا نہ ہو کسی یونیورسٹی کی لڑکیوں پہ کوئی شادی ہو تو شک کرنا شروع کر دیں. شک جائز نہیں کسی کے بارے میں. بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں پاکیزہ ہوتی ہیں, وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتی ہیں. بہت سارے ٹیچر بھی پاکیزہ ہوتے ہیں, لیکن بہت سارے تھرکی بھی ہوتے ہیں. اچھی لڑکیوں کی زندگیاں خراب کی ہیں. مرد جب لڑکی کو دیکھتا ہے نا تو بہت کم چانسز ہیں کہ اس کے دل میں فحش خیالات نہ آئیں, بہت کم چانسز ہیں. تو اب تو بھاولپور یونیورسٹی کا جو حال سامنے آیا, اسلامک یونیورسٹی ہے, تو غیر اسلامک ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا. اس لیے میرے بھائی اپنے بچیوں کو یونیورسٹی نہیں بھیجو, پڑھاؤ, گھر میں پڑھاؤ. میں تو کھلے عام یہ بات کہتا ہوں, یونیورسٹی سے ایجوکیشن کم آئے گی, اخلاق ایسے برباد ہوں گے نا اس کے. ہاں وہ پڑھائیں جو 100% نگرانی کر رہے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, بچی کو خود یونیورسٹی چھوڑ کر آتے ہیں, جیسے ہی کلاس ختم ہوئی لے کر آ گئے. اتنے حوصلہ ہے تو پڑھاؤ, ہم پڑھائی کے خلاف نہیں ہیں, لیکن اتنا ٹائم آج کوئی دے ہی نہیں رہا اپنی اولادوں کو. تو آپ اگر اس طرح سے بھیجو گے نا, جو کمپلینز ہیں اچھے شریف گھرانوں کی, دیکھو صرف اتنا نہیں ہوتا کہ بوائے فرینڈ بنے گا اور دوستیاں ہوں گی, نا, سب سے پہلے اس کے اخلاق خراب ہوں گے. کیونکہ جب حیا ختم ہو گئی نا تو ماں باپ کے ساتھ تو تمیز سے بات کرنا چھوڑ دے گی. اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے سٹا لگائے گی. وہ پنجاب یونیورسٹی, پنجاب میں نہیں, پنجاب میں ایک یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی کی وہاں کا ماحول, یہ جو جماعت اسلامی کے لڑکے ہیں نا, کیا نام ہے, ان لوگوں نے کافی کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن پنجاب میں بعض یونیورسٹیاں ایسی ہیں, لڑکیاں کھلے عام چرس پی رہی ہیں وہاں پہ. تو آپ ہاں بہت کچھ ہو رہا ہے ماشاء اللہ. ابھی یونیورسٹی کا نام نہ لیں تو اچھا ہے نا, وہ پھر بولیں گے آپ نے ہمارا نام کیوں لیا. تو کراچی میں بھی ہیں یونیورسٹیاں جہاں لڑکیاں کیا کر رہی ہیں, پٹھانوں کا کتنا اچھا فیملی سسٹم ہے پشاور میں, سب برباد ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں. ان کو ہوش ہی نہیں ہے. باپ ہوگا تبلیغ میں سال کے لیے گیا ہوا ہوگا, اور حضرت مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم, کتنے بڑے بزرگ ہیں اللہ والے, حضرت شیخ الحدیث کے خلیفہ, ان کی خانقاہ میں بیٹھا ہوگا, اللہ کر رہا ہوگا, سلوک کے منازل طے کر رہا ہوگا. ان کو پتہ نہیں ہوگا میری بیٹی یونیورسٹی میں کیا کر رہی ہے, پتہ نہیں ہوگا, کیونکہ بچیوں کو تو پڑھانا ہے نا. اب وہ یونیورسٹی میں کیا حال ہو رہا ہوگا نہیں پتا ہوگا بیچاروں, سمجھتے ہیں اتنے نیک. وہ تو جب معاملہ ہاتھ سے نکلتا ہے تو برباد ہو جاتا ہے معاملہ. اسی وجہ سے جامعہ رشید غزالی یونیورسٹی بنا رہا ہے کہ بچیوں نے اس یونیورسٹی تو جانا ہی ہے, تو ان کو کوئی ڈھنگ کی یونیورسٹی تو دے دو جہاں پڑھائی ہو اور ماحول اسلامی ہو. اس پہ بھی لوگ جامعہ رشید کے خلاف ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ ادارہ چلا رہا ہے. ہمارے یہاں جب آپ کسی کی رائے سے متفق نہیں ہوتے نا تو فوراً الزام ڈال دو ایجنسی کا آدمی ہے, اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. یہ منجن بہترین چلتا ہے. آپ کی پالیسی سے کوئی بھی اختلاف کرے
تو سیاسی لیڈروں میں بھی یہی ہوتا ہے, سیاسی لوگوں میں. تو ان کی پالیسی سے آپ اختلاف کر سکتے ہو, یہ منجن جو ہے نا کہ فلانے آدمی اور ڈمکانے آدمی, یہ بیکار کی بات ہے. نماز جنازہ کی کتنی شرائط ہیں؟ صرف 4 فرض ہیں نماز جنازہ کے, 4 تکبیرات. اس لیے نماز جنازہ کی دعا نہیں بھی آتی ہے نا تو تکبیر کہہ دیا کرو. یہاں بھی وہی ہے. ابھی کسی نے ایک اسکالر سے پوچھا کہ نماز جنازہ, اس نے کہا حنفیوں کی بہت مختصر نماز ہوتی ہے. ابے تم سیدھا سیدھا تم طریقہ بتا دو بھائی, سنت یہ ہے, کیا خیال ہے؟ علماء احناف سے بھی ہم نے سنا ہے, خود میں نے سنا ہے کہ یہ جو اتنی مختصر ہم دعا مانگتے ہیں, یہ نہیں, اس کے علاوہ بھی حدیث میں دعائیں ہیں نماز جنازہ میں, وہ بھی مانگنی چاہیے. خود حنفی علماء سے ہی ہم نے سنا ہے. تو ایک چیز رائج ہو گئی مختصر, تو آپ اس کو یوں کہہ دو بھائی یہ والی مانگ لینی چاہیے, تو وہ تو پہلے سے علماء کہہ رہے ہیں. اب چیز رائج نہیں ہے عوام میں تو اس کو رائج کرنے کی کوشش کرو, لیکن وہی بات ہے ہر چیز میں منفیت. تو فرض صرف 4 تکبیریں ہیں, باقی پھر ثنا ہے, درود شریف ہے. کوئی سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے. اور یہ جو عبداللہ بن عباس کا قول ہے نا کہ سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا کہ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے, تو بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو عبداللہ بن عباس تو سورہ فاتحہ کو سنت کہہ رہے ہیں, اور حنفی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سنت نہیں ہے. یہ جو سنت کا لفظ جب صحابی استعمال کرتے ہیں نا, تو اس سے ہمیشہ وہ سنت مراد نہیں ہوتی کہ جو نبی کی سنت ہو. اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بھی جائز ہے, یہ بھی طریقہ ہے. اور یہ محدثین سے یہ ثابت ہے کہ سنت کا لفظ صحابی ہمیشہ نبی کے لیے استعمال نہیں کرتے, بلکہ جواز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اور عبداللہ بن عباس نے یہ کہا بھی اسی وجہ سے, تاکہ لوگوں میں رواج نہیں تھا سورہ فاتحہ کا. تو رواج کیوں نہیں تھا؟ نبی سے نہیں سنی انہوں نے, تبھی تو رواج نہیں تھا. تو انہوں نے کہا یہ بھی جائز ہے, اس سے اتنا بائیکاٹ کر لینا کہ اس کو حرام سمجھو, یہ غلط ہے. تو یہ تو حناف کے مسلک کی تائید ہو رہی ہے اس سے. باقی جب ہمارا پٹا شروع ہوگا نا, پھر ہم انشاءاللہ اس پہ تمیز سے ایک چیز ریکارڈ کروائیں گے. ابھی تو میں چاہ رہا ہوں نہ ہو پٹا. نماز جنازہ کی کتنی شرائط ہیں؟ نماز جنازہ کی فرائض کیا ہیں یہ بتا دیا میں نے. 4 تکبیریں, باقی وہ دعا بھی ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں, وہ بھی پڑھ لو. بس ایک ہی دعا رٹا لگا کے یاد کی بھی, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وبدرنا وانثانا. اور بھی بہت ساری دعائیں, کچھ نہیں تو اللہم اغفرہ ورحمہ ولا تعذبہ. میت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. میرے ایک دوست یونیورسٹی کے آخری سال میں ایک لڑکی کو وہ پسند کرتا ہے, اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا حتمی ارادہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کے 1 سال بعد پڑھائی ختم کرنے کی شادی, اس کو اٹھ بیٹھ رہا ہے. تو شادی کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے ساتھ بار بار اٹھ رہا بھی ہے, بیٹھ رہا بھی ہے, جا رہا بھی ہے. بھائی جب یہاں تک پہنچ گئے ہو, 2 گواہ بلاؤ, نکاح کرو. کیا خیال ہے؟ زندگی گزارو ہنسی خوشی. ایسی صورت میں یہ کہتا ہوں لڑکی کی ماں باپ کی بھی اجازت ضروری نہیں ہے, کیونکہ ماں باپ نے اتنا لڑکی کو اختیارات کیوں دیے کہ بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومے؟ جب اتنا کر دیا ہے تو بوائے فرینڈ بنانے سے پہلے اس نے آپ سے نہیں پوچھا, اب نکاح سے پہلے بھی نہیں پوچھے گی وہ. میں مانتا ہوں کہ باپ سے پوچھنا چاہیے, لیکن باپ پھر باپ بن کے بھی دکھائے, وہ نگرانی کرے. وہ کہے کہ بیٹا کسی سے دوستی نہیں لگانی, جو اچھا لگے مجھے بتا دینا, میں نکاح پڑھا دوں گا. دوستی لگانے کی اجازت دے دی, اب نکاح پڑھانے میں کہہ رہے ہیں کہ میری غیرت کے خلاف ہے کہ تم میری مرضی کے بغیر شادی کرو. تو تمہاری غیرت کے یہ خلاف ہے کہ لڑکا اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے صبح شام. تو یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں بھائی دونوں نکاح کرو, ایسی کی تیسی, اور کورٹ میرج کرو. پھر میرے پاس آتے ہیں لڑکی کو بھگا کے لے آتے ہیں, آپ شادی کرا دو. پاگل ہوں میں؟ جاؤ عدالت میں جاؤ, کل پکڑا جائے گا. میرے پر ڈالے ان نے بولا تھا, ایسا ہوتا ہے, بولے ان نے بولا تھا. میں اپنی شادی میں بھاگا ہوا تھا, تمہاری شادیوں میں کیا کروں گا میں نے شادی میں تو بھاگ گیا تھا, میرے تو بڑا خطرہ تھا, بندوق نکلی ہوئی تھی میرے اوپر. ترکی سے جماعت آئی ہے, مولانا سے ملنا چاہتی ہے, مل لیا میرے خیال میں. مولانا جوان بندے کو شادی کے بعد جماعت میں 7 ماہ کے لیے جانا جائز ہے؟ بیوی کو لے کے جائے یار, بیوی کو لے کے جایا کرو جماعت میں جب اپنے ساتھ جاؤ, خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے. 7 ماہ کے لیے جاؤ, لیکن بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. اگر وہ کہیں کہ اس کے قواعد پورے نہیں ہوتے, پہلے یہیں اس کے قواعد پورے کرا دو, پھر لے کے جاؤ. وداؤٹ بیوی کہیں بھی نہیں جاؤ لمبے عرصے کے لیے. ابھی مجھے 1 مہینے کے لیے بلا رہے تھے کسی ملک میں, 15-20 دن کے لیے, تو میں چلا جاتا ہوں. 1 مہینہ 1.5 مہینہ. میں نے بولا جاؤ, بیگم کا بھی ویزا دیتے تو آئے گا, ورنہ میں پاگل ہوں میں 1.5-2 مہینے میں. بہت مشکل زندگی ہو جاتی ہے انسان کی. صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ انسان کو گناہ کا خطرہ, اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں نا. تو اکیلا آدمی کیسے پڑا رہے گا؟ پنکھا ہی چلاتا رہے گا کیا؟ پنکھا چلا کے سو گئے, کتنے دن پنکھا چلائیں گے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ اچھا, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. دل سے دعا ہے بھائی, اللہ تعالیٰ دل سے دعا ہے, اللہ شفا. ان کی بھانجی ہے, بچی کا نام ماہرہ ہے, اس کے گھٹنوں میں پانی بھر گیا ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا دے. میں اور یہ آج بات نہیں کر رہا, میں 2005 یا 6 کی بات ہے. میں پنجاب گیا, 1 مہینے کے لیے بلایا, انہوں نے مسجد میرے حوالے کر دی, 1 مہینہ آپ سنبھالیں. تو میں نے کہا گھر والوں کا بھی ٹکٹ بھیجو گے تو آؤں گا میں, تو اپنے گھر والوں کو بھی لے کر گیا. تو جب اتنا لمبا عرصہ کے لیے کہیں جاؤ تو فیملی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے, میری یہ رائے ہے. باقی بعض دفعہ وسائل ہمیں تو انہوں نے ٹکٹ بھیج دیا تھا, نہیں بھیجتے تو پھر سوچتے کہ لے کے اتنی گنجائش ہوتی تو لے جاتے, نہیں ہوتی تو نہیں لے کے جاتے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو ہاں, زمینیں کہاں ہیں 7؟